बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं तमाम अपने पाकिस्तानियों से बकौल इमरान खान साहब के, मेरे पाकिस्तानियों, आप सारे के सारे अपनी वो होती है ना बेल्ट सीटें वो बांध लें। आपका जो आने वाला सफ़र है अगले 3-4 साल, वो बड़ा ही दुश्वार गुजार भी हो सकता है, अनप्रडिक्टेबल होगा। उसमें आपको F-16 जैसी स्पीड भी मिल सकती है। आपको ये भी लग सकता है कि आप जापान की वो जो फास्ट ट्रैक होती है मैग्नेट वाली ट्रेन, बुलेट ट्रेन, आप उसमें सवार हैं। आपको ये भी लग सकता है कि आप किसी कॉन्कार, एक वो कॉन्कार होता था एक फ्रांस का त्यारा जिसकी यूं थी, और वो जो मीलों मतलब घंटों का सफ़र मिनटों में तय करता था जहाज़, आप उसमें बैठे हुए हैं। या फिर इतना अनप्रडिक्टेबल होगा ये वाला सफ़र, आपकी आने वाली ज़िंदगी, कि हो सकता है कि ये वो बैलगाड़ी की रफ्तार के मुताबिक आपका सफ़र हो। तो अनप्रडिक्टेबल सूरत हाल होने वाली है, और उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि इमरान खान साहब की सूरत में जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर तजर्बे किए गए, अब वो सारे के सारे डिसमेंटल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो इशारे मिल रहे हैं। इमरान खान साहब खुद लम्हे पे आ चुके हुए हैं। कल तक उनको अमेरिका के ऊपर इतराज़ था, फिर उसके बाद वो इतराज़ ख़त्म हुआ, यानी अमरीकी साजिश वाला वो इतराज़ ख़त्म हुआ, वो कहते हैं इट्स ओवर नाउ। फिर उसके बाद उनको ये था कि आर्मी चीफ मैं अपनी मर्ज़ी का लगाऊं, वो भी अब पीछे हट गए हैं कि हम पीछे बैठ के देखेंगे कि क्या होता है। तो ये इसका मतलब है कि चीज़ें डिसमेंटल होने की तरफ जा रही हैं, और आगे चीज़ें खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। इस जो एक गैर फितरी जो पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की रियासत में एक तजर्बा इमरान खान साहब की सूरत में किया गया था, इसके जो भी इफ़ेक्ट आए हैं, अब उन इफ़ेक्ट्स को क्लियर करने के लिए सही सूरत हाल लोगों के सामने लाना बड़ा ज़रूरी है। और वो चीज़ें नेचुरल प्रोसेस के तहत जब चलेंगी तो वो चीज़ें होंगी पाकिस्तान के अंदर, या बेहतर होंगी। पाकिस्तान के अंदर दो इदारे ऐसे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगता रहा है। नंबर 1, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज, जो इस वक्त कह चुकी है कि हम भाई ए पॉलिटिकल हैं। वहाँ पर अब 29 नवंबर को एक नई अपॉइंटमेंट होने जा रही है। नंबर 1, ये मैं आपको बता रहा हूँ इदारे की सूरत हाल। दूसरा इदारा कौन सा है? दूसरा इदारा है पाकिस्तान की आला अदलिया, जिसने पाकिस्तान के अंदर जब जब सियासी मुकदमात के सियासी फैसले किए हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की अमामत में उसने जब भी नमाज नीति है, उस नमाज से पाकिस्तान के अवाम को कभी कोई फैज़ नहीं मिल सका, कभी कोई खैर बरामद नहीं हो सकी। कभी वहाँ से भुट्टो की लाश आई है, कभी NRO अमल दरामद केस के ऊपर एक वज़ीर आज़म की नाअहली सामने आई है, कभी अकामे के नाम के ऊपर किसी को निकाला गया है, और कभी JITs और हीरे तलाश किए गए हैं। फसाद 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 फसाद। और कभी मतलब जाली एक लेबॉर्ट्री वाला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर मैं कहूँ कि टेस्ट ट्यूब सादक और अमीन, वो बरामद हुआ है, जिसकी कड़ियों की दास्तानें नहीं रुक रही, जिसके कफ लिग्स की दास्तानें नहीं रुक रही। तो वहाँ पर भी एक अपॉइंटमेंट होनी है। अब यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होनी है नंबर 1 अदारे के ऊपर, यानी कि नंबर 1 अदारा मैं ये कहूँ तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज। और वहाँ पर वो कह रहे हैं हम एपॉलिटिकल हैं, बड़ा क्लियर कट मैसेज है। वो जनाब पैगाम रसानी इमरान खान साहब तक भाई तीर वांगू सीधा हो जा, वरना हम इस मामले के ऊपर कोई मजाक, कोई तजर्बा, कोई मुहिम जोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा पाइन गलती होगी माफ़ कर दो। ये है सरकार अंदर की खबर। वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होनी है वो जाहिर है कि अगर इमरान खान साहब के उमंगों के मुताबिक होनी होती, उनके कहने के ऊपर होनी होती, तो अब तक हो चुकी होती। या फिर इमरान खान साहब को इतने, वो कहते हैं 100 जूते भी ना खाने पड़ते और 100 प्याज भी ना खाने पड़ते। मैं माफ़ी के साथ, मैं माजरत के साथ ये वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि क्या खट लिया। वो कहते हैं 12 वर्षी खटन के आते खट के ले आंदा आना, वो आना भी नहीं खटे यार। क्या खटा है आपने, क्या क्या बरामद हुआ है इस लॉन्ग मार्च से? यानी कि पसपाई के अलावा और कुछ चीज़ बरामद नहीं हुई। तो वहाँ पर जो आएगा आर्मी चीफ, वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आएगा। इमरान खान साहब को 3 नामों के ऊपर सख्त एतराज़ है, और वो क्या कहते हैं, कभी इम्कान है कि उन 3 नामों में से ही एक होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 29 नवंबर 2022 को
جو آرمی چیف کا عہدہ خالی ہو رہا ہے وہاں پر وہ شخص آ جائے جس نے عمران خان صاحب کو ٹھینگے نکال کے دکھائے ہوئے ہیں بطور وزیر اعظم، اینا اپرائٹ آدمی جو صرف قانون کو فالو کر رہا ہو. یہ جو میں نے کہا نا کہ پہلے سیٹاں بیلٹاں باندھ لو اپنیاں، آپ کا آنے والا سفر ناخوشگوار بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا وہ انپریڈکٹیبل جس کو کیا کہیں گے کہ غیر متوقع، اس میں ایئر پاکٹس بھی آ سکتے ہیں، آپ کو جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں، غیر معمولی جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں، آپ کو حیرت کے بھی جھٹکے لگ سکتے ہیں، آپ کو پریشانی کے بھی جھٹکے لگ سکتے ہیں، کیونکہ سفر جو ہے وہ آنے والا اور مطلب وہ خوفناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ صفائی ہوگی. اور صفائی کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ جو ہمارے بڑے کر گئے ہیں، جو اس پر ہم نے توبہ کی ہے، اب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، بس یہ کیا کہتے ہیں ٹائٹ لپس، یہ منہ دیتے انگلی، کوئی بات نہیں کریں گے اور ادھر ادھر دیکھیں بھی نہیں، صرف کان کھلے رکھیں گے اور جو گورنمنٹ کی آواز میں آئے گی کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، ہم کہیں گے لبیک. یہ جو فوج کا اوریجنل کام ہے، اس سے زیادہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے کہ اگر ان کو کہا جائے سر جی فوج خود سے جنگ بھی نہیں لڑ سکتی، آپ کو یہ پتہ ہے، یہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، سمجھیں اس بات کو. تو پھر اگر فوج اتنی نیوٹرل اتنی پروفیشنل ہماری ہو گئی تو پھر یہ کسی کے لیے یہ موت ہے، کسی کے لیے یہ کھلی موت ہے، سیاسی موت. میں اور اللہ معاف کرے کوئی نہیں کہہ رہا. اور دوسری طرف یعنی کہ آپ یہاں پر میں تھوڑی سی ایک بریک لیں، ہاتھ تھولا رکھیں. عمران خان صاحب، میں آپ کو ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کی حکومت 3.5 سال کس طرح چلی؟ سر فیض کرم تھا کسی کا، سمجھیں اس بات کو، کسی کی نظر کا فیض تھا کہ وہ، میں علامہ اقبال کا شعر ہے میں یہاں پہ فٹ نہیں کرنا چاہتا. تو سر وہ جو تھے مطلب کسی کے فیض کی نظر تھی کہ معاملات سموتھ چل رہے تھے. سر جی وہ جن کی وجہ سے معاملات سموتھ چل رہے تھے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں 29 نومبر نا جی 16 ستمبر 2023 کو، کون سی ڈیٹ ہے؟ 16 ستمبر 2023 کو یہ جناب علی ایک وہاں پر سیٹ خالی ہونی ہے اور وہ سیٹ ہونی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی. اور وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان، اللہ پاک زندگی دے، صحت دے، سلامت رکھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، وہ 16 ستمبر 2023 کو چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کون ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ہیں جنہوں نے پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ جو 2014 سے ہو رہی تھی، 2010 سے ہو رہی تھی، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بول نیٹ ورک کے مقدمات جاتے تھے سپریم کورٹ میں اور جناب یہ بیلنس کیا جاتا تھا عظمت سعید صاحب کو بٹھا کے، اور یہ رضوان صاحب تھے نا وہ جنہوں نے باجوہ صاحب کو قادیانی مشہور کر دیا تھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی. یہ شنید ہے، یہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، شنید ہے کہ یہ ان کا برین چائلڈ تھا کہ ہم نے میڈیا کے اندر کس طرح گھسنا ہے، ہم نے جیو کو، ڈان کو اور اس طرح کے جو انڈیپینڈنٹ فورمز ہیں، ادارے ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کو ہم نے کس طرح ٹلی کرنا ہے یا کس طرح ان کو فیل کرنا ہے، کس طرح اس کو ناکام کرنا ہے، یعنی کہ توڑ پھوڑ کرنی ہے ان کے اندر. تو اس کے لیے ہمیں ایک کیمپ چاہیے اور وہ میڈیا کے اندر ایک کیمپ چاہیے. تو بول اس لیے بنایا گیا تھا، میں نے بول میں کام کیا ہوا ہے، مجھے بول کے انوائرمنٹ کا بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. تو مطلب چلے میں جو ہے وہ کسی کی حب الوطنی کے اوپر کوئی شک نہیں کر رہا، لیکن بعض اوقات ہوتے ہیں کہ اندازوں کی غلطی ہوتی ہے. تو جب یہ مقدمے سپریم کورٹ میں جاتے تھے بول کے، اور جرنلسٹ کمیونٹی بہت بڑی انوالو تھی اس میں، تو جب نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اپنی سی کرتی تھی کوشش کہ میں اس کو کسی طریقے سے پکڑوں بول کو، تو بول والے سپریم کورٹ چلے جاتے تھے. وہاں پر ٹف ٹائم جو دیتا تھا اس کا نام تھا قاضی فائز عیسیٰ، جو ریلیونٹ قانون کے مطابق بالکل درست سوال کرتے تھے. کیونکہ یہاں پر تو سر زوم طاقت کے زوم میں سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا. ہاں جی وہ نمبر 1 ایجنسی نے کہہ دیا اوکے، رضوان اختر صاحب نے کہہ دیا اوکے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، قانون خاموش، قانون پر عمل درآمد کوئی نہیں ہے، لائسنس کسی کا ہے، کسی کے نام پہ چل رہا ہے، سیکیورٹی شیورٹی این او سی ہے کوئی نہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، نو پرابلم. تو اس وقت بھی وہ سوال اٹھاتے تھے اور تب سے وہ نظروں میں کھٹک رہے تھے. اور پھر وہ فیض آباد دھرنے والا کیس جب آیا
تو جو عمران خان صاحب کی حکومت کو جس کی فیض کی نظر چلا رہی تھی سر جی، اس کو ٹینشن ہوگی، وہ ڈرتا تھا کہ یہ آرمی چیف نہ بن جائے ورنہ ہمارے سارے منصوبے ناکام، آرمی چیف نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، ہمارے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے سر، اللہ کی کرنی ہے، ورنہ تو سر اس ملک میں ڈی جی آئی ایس آئی آپ کے خلاف ہو جائے، ہے جی، اندر کھاتے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ اب اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں جوڑنا، وہ تو احتجاج کر رہے تھے، یہ بھی پیسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ آگے صفائیاں دے رہے تھے عمران خان صاحب کے مقابلے میں، وہ جو نام تو خیر نہیں لیا گیا تھا لیکن جو پریس کانفرنس ڈی جی اے سے کی ہوئی تھی سر، سامنے آ کے جو بات ہو وہ تو اس کا ایشو کوئی نہیں ہوتا، وہ تو نہ منافقت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی پوشیدہ وار ہوتا ہے، وہ سازش نہیں ہوتی، سازش وہ ہوتی ہے جو اندر کھاتے ہو۔ تو مطلب عمران خان صاحب کے دور میں جنہوں نے راستے روکنا چاہے جن کے، تو یہ صرف اللہ کا کرم ہے کہ وہ جناب ریفرنس بھی فارغ ہوئے اور سب کچھ فارغ ہوا، ہر الزام دھلا، اور وہ اس وقت بھی پاکستان کے سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور انہوں نے 16 ستمبر 2023 کو آ جانا ہے۔ تو سر پھر لیول چیک کرو، یہ دو پاکستان کے ادارے جو پاکستان کی پولیٹیکل انجینئرنگ، ان کی مطلب کہہ لیں کہ ہر کام میں مداخلت، رکاوٹ، اور جو پاکستان کے سول ملٹری ریلیشن میں جو بھی بگاڑ ہے وہ ان دو اداروں کی وجہ سے ہے، ایک الزام ہے، اور میں اس الزام کو غلط نہیں کہتا کیونکہ یہ خود فوج نہیں غلط کہہ رہی، فوج کہہ رہی کہ غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ بندوق ہاتھ میں پکڑ کے لیڈ کر رہے ہیں تو پھر یہ ادارے جو ہیں نا، جج شج، یہ بیوروکریٹ پولیس والے، پی ایس پی، اور وہ کیڈر جو ہوتے ہیں پی ایم ایس کیڈر، تے فلانا کیڈر، تے فلانا کیڈر، وہ سارے کے سارے سر بندوق کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، آرڈر انہی کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو سر یہاں پر اگر سکون ہو گیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ادارے کا قبلہ درست رکھا، نہ صرف قبلہ درست رکھا بلکہ جو ٹینٹیں خانیاں ہوئی ہیں اس ملک کے ساتھ، جو دو نمبریاں ہوئی ہیں اس ملک کے ساتھ، جو تجربے کیے گئے ہیں اس ملک کے ساتھ، انہوں نے وہ کام سیدھے کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو پھر بات کہاں جائے گی؟ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، یہ بات آج آپ لکھ لیں۔ اور پھر یہ کہ خدا کرے کہ اللہ کرے کہ یہ دونوں جو پاکستان کی ریاست کے اوپر منصبدار آ رہے ہیں یہ اعتدال کے ساتھ چلیں، اللہ کرے، اللہ سے دعا ہے۔ اگر ان کے ہاں سر ایک ہوتا ہے زوم تقوی، اللہ تعالیٰ اس جو ہے نا زوم تقوی کی جو فیلنگ ہے اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر مطلب قاضی فائز صاحب کو لگنے لگ گیا کہ یار کہ نہیں میں تو اتنے عرصے سے مطلب میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ وہ معتدل رہیں، یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ اگلا آرمی چیف بھی معتدل رہے، یہ بھی پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ یہ معتدل بھی رہیں گے تو نتیجہ وہی نکلنا ہے۔ کیا نتیجہ نکلنا ہے کہ جو ان نیچرل، غیر فطری جو چیزیں پاکستان میں متعارف کروائی گئیں غیر فطری طریقے سے، پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے، لیبارٹری مطلب وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں بیبی جو ہوتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز، یعنی کہ لیبارٹریکل ایکسپیریمنٹس جو پاکستان کے اوپر ہوئے ہیں، یہ جتنی بھی پیتھولوجی پاکستان کے اوپر ہوئی ہے، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی، یہ بات طے ہے۔ یہ دو عہدے جو ہیں اس پر نیوٹرل لوگ، ذمہ دار لوگ، اور کسی بھی قسم کی وہ جو جات طلبی سے آری لوگ، اور بالکل جو کہتے ہیں جینون لوگ، یہ اپنے عہدوں پر آ کر بیٹھ گئے تو سر یہ عمران خان صاحب کا ٹینٹنا یوں کر کے نکلنا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہوا تو رگڑا جلدی نکل جائے گا، لیکن اس کے افیکٹس پاکستان کے اوپر برے آئیں گے، یہ بھی بات اپنی جگہ پر طے ہے۔ تو میں بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے اگین کہ آنے والا کیونکہ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے 16 ستمبر 2023 کو آنا ہے اور 25 نومبر 2024 تک تقریباً ایک سال جو ہے وہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے عہدے کے اوپر رہنا ہے، اور اسی دوران انتخابات ہونے ہیں، اور آر اوز جو ہیں وہ اب آر ٹی ایس نہیں بیٹھنے دیں گے۔
اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کسی بھی کی طرف جو زیادتی ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی. تو جو سیاسی قوتیں ہیں اب ان کو کھل کے کھیلنا پڑے گا, اور جو نیچرل چیزیں تھیں وہ اپنی موت آپ مریں گی, یہ بھی بات طے ہے. اور جو اگلے آرمی چیف آئیں گے 29 نومبر کو 22 کو, وہ 29 نومبر 2025 کو جائیں گے. سر یہ لیفٹ اور رائٹ کی جو بیٹسمین ہی ہے نا, یہ جو پارٹنرشپ چلے گی ان اناؤنسڈ ہوگی. مطلب یہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دونوں آپس میں میٹنگ کریں گے, راتی روز میٹنگ ہوا کرے گی, ہاں جی چیف صاحب, وہ کہیں گے جی چیف صاحب کی کرنا چیف صاحب, اے کر لو چیف صاحب. اس طرح نہیں ہوگا. جو ڈیو پروسیس ہے وہ جو آپٹ کیا جائے گا تو چیزیں جو ہیں, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ نیتوں میں فطور نہ آئے, اور جو ان کو مطلب اپنے اپنے کیریئرز میں جو ان کو عمران خان صاحب کی وجہ سے یا سسٹم نے جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, وہ ان کے اندر کوئی ایسا جذبہ نہ جاگے کہ یہ اسکور سیٹ کیا جائے یا انتقام لیا جائے. اللہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں, ان علائشوں سے پاک رکھے, اور وہ چیزیں ان کے گھر میں نہ آئیں. یہ وائرس ہے, ان کے دل میں نہ آئیں. تو سر خیر ہی خیر. پھر بہرحال یہ خیر یہ نکلے گی کہ پاکستان میں جو غیر فطری چیزیں بنی وہ سب کی سب فارغ ہو جائیں گی. ویسے بھی اذان شروع ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیں. پاکستان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر رکھے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.